अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्की सियासत में अदम बर्दाश्त का बढ़ता रुझान, हर कोई जलती पर तेल छिड़कने में मसरूफ है। एक दूसरे पर रकीक हमले सियासतदानों का दिलचस्प मशगला बन चुका है। कौमी असम्बली में कानून साजी के सिवा सब कुछ हो रहा है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के एक इजलास पर इस कौम का 1 करोड़ 26 लाख रुपए का खर्चा आता है, जबकि अवामी नुमाइंदों की तनख्वाह और यूटिलिटी बिल्स भी अवाम के टैक्स पर कटते हैं। नए पाकिस्तान में आखिर बदला क्या? ये वो सवाल है जो अब हर किसी के जहनों में है कि नए पाकिस्तान जिसका कि वादा किया गया था, इस 8-9 महीने बाद भी नए पाकिस्तान में क्या एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, हम वाकई एक मजबूत सोच, मजबूत तब्दीली और तरक्की की जानिब गामजन है। एक बहुत बड़ा सवाल। आज के हमारी इस बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। रफत, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब ने। हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तारिक चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक चौधरी साहब और मुजीब अहमद भी अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ क्वेटा। सवाल रफत साहब, क्या बदला आखिर इस नए पाकिस्तान में? जो हम बात कर रहे थे, जिन लोगों को पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके भेजा था असेंबलियों में, वो सेलेक्टेड, डिफेक्टेड, साहिबा, तू मैं इन सारी चीजों में अपनी तवानाइयां सर्व कर रही है, और बजाय इसके कि वो सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस जिनका इस वक्त बनता था कि वो आके सूरत हाल को डिफ्यूज करें, वो भी अब इसमें ऐसे ऐसे ज़ुबानी जुमले अदा कर रहे हैं कि जिससे तेल पे मजीद जो है इस आग के ऊपर तेल छिड़की जा रही है। आज शेख रशीद साहब जो हैं वो भी इसमें कुछ बोले, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उन्होंने भी अपना जो है वो हिस्सा अदा किया। उधर हमजा शहबाज हुए, नफीसा शाह हैं, इन सब की तनकीद, ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में इसीलिए हम लोगों ने इनको मैंडेट दे के भेजा था इन तमाम पॉलिटिशियंस को। इमरान, जुगतबाजी हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि हर आदमी अपने अपने जुगतबाजी के जौहर दिखा रहा है, और जुमलेबाजी और तमाम हुदूद को क्रॉस करके। फिर आपने कहा क्या बदला? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म अब चार्टर फ़्लाइट के बजाय कमर्शियल फ़्लाइट से जा रहे हैं। रेड कारपेट अब नहीं बिछाए जाते, प्रोटोकॉल नहीं लिया जाता। क्या चीज़ नहीं हो रही है? आप देखें, वही मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान के, जो नवाज शरीफ के होते थे, जो राजा परवेज़ अशरफ के होते थे, जो गिलानी साहब के थे, जो आसिफ अली जरदारी साहब के थे। तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं बदला, वैसा का वैसे ही है, सिर्फ बातें हैं, और बातें ही उन बातों की वजह से आज ये सूरत हाल आई है कि बहुत डेस्परेट होके वज़ीर आज़म इस किस्म के बयान दे जाते हैं। अब साहिबा वाला मसला, मेरे ख्याल में जो साहिबा का लफ्ज़ कह दिया था, अगर वो एक जुमला कहकर उसे ख़त्म कर देते आगे तो इतनी बात नहीं फैलती। आज असेंबली में देख लें, तमाम खवातीन यकजा हो गई हैं, उसे खवातीन का एक इशू बनाया है। इसी तरह खवातीन का इशू एक वो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो से ज़्यादा खवातीन के इशू के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। उसी हवाले से तहरीक चलाने की बात हो रही है। अगर ये तहरीक महंगाई के लिए चलाने की बात करते, अवामी मसाइल के लिए बात करते, तो शायद लोग भी इनके साथ होते। लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी के लिए, मज़े के लिए, चस्के के लिए लोग ये बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। संजीदा काम कोई नहीं हो रहा। इन सब का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे पैसों से ये सब कुछ होता है, हमारे पैसों से ये सब इनकी सहूलतें दी जाती हैं। आपने खुद अभी अपने इब्तिदाइये में कहा कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए एक दिन का खर्च है। तो क्या वो इसी काम के लिए है कि ये वहाँ जाकर जुगतबाजी करें, जुमलेबाजी करें, मुजाहरे करें, आवाज़ें नारेबाजी करें, और फिर कहें ये संजीदा पार्लियामेंटेरियन है? बहुत अफसोसनाक रवैया है तमाम लोगों का। और अगर इमरान खान 1-2 जुमले कहकर माजरत कर लेते, स्लिप ऑफ टंग की बात, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की, शेख रशीद की, वो तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कह दिया तो क्या हुआ? मेरे ख्याल में ये रवैया भी मुनासिब नहीं है। खवातीन के एहतराम के हवाले से ये सब मानते हैं खवातीन का एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन भी उतनी मोहतरम है जितनी घरों में रहने वाली खवातीन मोहतरम है। एहतराम सबका यकसा है, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के करीब से एहतराम गुजरा नहीं है। अब आप पस्ती पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस के बाहर से अगर कोई उन्हें इस तरह के अल्फाज से, अलकाब से अगर नवाजे तो उनका इस्तेकाक मजरू होता है, हत्ता कि इज्जत के दावे जो वो किए जाते हैं। लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन से कल्चर को फरोग दिया जा रहा है? कल के प्रोग्राम में आप शामिल नहीं थे, आज हम चाह रहे हैं कि आप इस पर तफसीलन
روشنی ڈالیے. دیکھیں کتنی باریکی تک جا رہے ہیں سیاستدان. ہمیں پرائمری سکول میں 5ویں کلاس میں مذکر اور مؤنث پڑھا دیا جاتا تھا. اب ہمارے یہ لیڈر جو ہے قومی اسمبلی میں اور ایوانوں میں جا کے مذکر مؤنث کی وہ جو ہے تصحیح کر رہے ہیں. اس لیے تو شاعر کہتا تھا کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک ایسا ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, جس کا بجٹ تیاری کے آخری مراحل میں ہے, وہاں پری بجٹ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اس مہینے میں کہ پبلک کے لیے, عوام کے لیے کیا رکھا جا رہا ہے. اپوزیشن کو اس پہ لڑنا چاہیے تھا اور حکومت کو دفاع کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم اس طرف ہی اور شی کی جنگ میں لگ گئے ہیں, کتنے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف اس وقت جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو لاہور کے گورنر ہاؤس میں صدر مملکت, وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر پنجاب, وزیر اعظم کے مشیر اور اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو اعتماد دینے میں کہ نہ گورنر کو کوئی خطرہ ہے, نہ وزیر اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہے, اور نہ ہی عمران خان کی کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے. ایک دوسرے کو دلاسے اس وقت جو ہے عشائیے میں دیے جا رہے ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ جتنے مرضی غیر ملکی دورے کر لیں, آپ کی انٹرنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیا نتائج رنگ لائے گی. تو یقیناً مختصر یہی ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے. اس وقت ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا نئے پاکستان کو بحث کے حساب سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم کے جو ہے نا سلپ آف ٹنگ ہے, یہ اگر آپ پوری اس دورائیں پچھلے 2 مہینے کی تو نہ تو جو سندھ کے حکمران ہیں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے اور نہ ہی وفاق کے حکمرانوں نے کسر چھوڑی ہے. ہر طرف غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. طارق چودھری صاحب, کل بھی ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے اس کے اوپر بس بند کریں, اس سلسلے کو ختم کریں. لیکن آج پھر 2 آنچ یہاں سے آتی ہیں تو کچھ تیر یہاں سے برسائے جاتے ہیں. یہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اس طرح کی سیاست تو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی پاکستان میں؟ طارق چودھری صاحب جی یہ ہمارے جی فرمائیے گا. جی عمران, آپ کا سوال پوری طرح نہیں پہنچا, فرمائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جب ہم بات کر رہے تھے تو توقع تھی کہ اس کو آگے بڑھ کے کچھ سینئر لوگ جو ہیں وہ افہام و تفہیم والی بات کریں گے, لیکن اب تو ہر کوئی اس میں اب اس آگ میں اپنے ہاتھ لگتا ہے کہ وہ سینک رہا ہے. دیکھیے عمران, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک جو پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ اس معاملے میں ایکشن نہیں لیں گے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹی ہیڈز ہے یا جو پرائم منسٹر ہیں, ان لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے, وہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اگر ان کا رویہ معتدل ہوگا, اگر پارٹی ہیڈز جو ہے وہ جاریت نہیں کریں گے, اگر پارٹی ہیڈ جو ہے اچھے لہجے میں بات کریں گے, اگر پارٹی کے ہیڈز جو ہیں یا پرائم منسٹر ہیں وہ فہم تفہیم کی بات کریں گے, تو میرا خیال ہے کارکن اور جو لیڈرز ہیں اور باقی ساتھی ہیں وہ بھی اس طرح بات کریں. لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ بلاول صاحب جو خود پارٹی کے سربراہ ہیں یا کو چیئرمین ہیں, ان کا لب و لہجہ بھی وہی ہے. عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کا لب و لہجہ بھی اس طرح کا ہے. تو ظاہر ہے جب اوپر بندہ بیٹھا جو ہے جس طرح کا رویہ ہوتا ہے باقی لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک جو پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ بلاول صاحب ہوں, زرداری صاحب, نواز شریف, شہباز شریف صاحب, جب تک وہ اچھے رویوں کا مظاہرہ نہیں کریں گے تب تک ان کے کارکن, ان کے پارٹی کے ایم این ایز بھی ایسے کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بہت زیادہ اگریسو ہیں, بہت زیادہ تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں, ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. 5, 7, 6 ایم این ایز یا سینیٹر یا لیڈر جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں. باقی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ تو فالو کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس معاملے کو بہتر کرنا ہے, اگر اسمبلیوں کے ماحول کو بہتر کرنا ہے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہیڈز ہیں تو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لے, وہ اچھے رویے اپنائیں. اگر وہ اچھے رویے اپنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ باقی نیچے تک پھر یہ چیز ٹرانسفر ہوگی, اور نیچے تک ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسمبلیوں کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. جی انوار ہاشمی صاحب, آپ کو یاد نہیں آ رہا, مجھے بڑا اس وقت یاد آ رہا ہے, اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی, وہ کوئی ایک ایسی کمیٹی بنانا چاہ رہے تھے جس میں شہباز شریف صاحب بھی ہوں, زرداری صاحب بھی ہوں, عمران خان صاحب بھی ہوں, اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے یاد ہے ہم اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں ڈسکس بھی کیا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی. کیا ایسی کمیٹی, ہمیں تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کمیٹی بنتی. دیکھیں عمران صاحب, آپ بہت ہی آئیڈیل قسم کی بات کر رہے ہیں. جو عام لوگ یہی چاہتے ہیں, جن کو
ملک کی فکر ہے, جن کو معیشت کی فکر ہے, جن کو اپنے بچوں کے روزگار کی فکر ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کوئی کمیٹی بنے, اور یہ جو ہے یہ جو لڑائی ان کی بڑوں کی ہو رہی ہے, اس میں شیشے کے برتن بھی ٹوٹ رہے ہیں اور عوام بھی کچلی جا رہی ہے, ان کو تو فکر ہے, لیکن آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دیکھیں یہ تب ہوتا ہے کہ جب مفاہمت ہو. یہاں تو میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب ایک حکومت اعلان جنگ کر چکی ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی, یہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے, تو وہاں مفاہمت ہے. اپوزیشن تو کہ عمران ایک دفعہ جو ہے وہ مونس کہے تو ہم 6 دفعہ مونس کہیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو یہ چاہ رہی ہیں. اب اس لڑائی میں آپ دیکھ لیں کہ نیب کے کیسز کس طرف جا رہے ہیں, عدالتوں سے کس انداز میں رجوع کیا جا رہا ہے, اور 2 نہیں 1 پاکستان میں قانون کہاں کہاں انصاف دے رہا ہے غریب کو اور امیر کو, جیلوں والے مجرم کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس پوری دھینگا مشتی میں حل کی جا رہی ہیں. یہ جو سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے. یہ تو حکومت کی غلطی ہے کہ وہ اس کو کس طرح آگے بڑھا رہی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ سپیکر کا ڈائس جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں, اور اب یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ساری چیز چل رہی ہیں, اور بلاول بھٹو یقیناً اپنی کوئی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہی بات آ رہی ہے کہ ٹریپ ہو چکی ہے موجودہ گورنمنٹ, اپنے سروائیول کی جنگ, ابھی 150 دن ہوئے ہیں یا 200 دن ہوئے ہیں, اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. جیسے میں ابھی کہہ چکا ہوں آپ کو, اس وقت بڑے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے. میرے اور آپ کی بجٹ کی انہیں فکر نہیں ہے, گھر کی بجلی کی قیمت کہاں جانے لگی ہے, طوفانی بجٹ بالکل تیاری کے مراحل میں اندر کھاتے ہو رہا ہے. ابھی تک باقاعدہ وزارت خزانہ نے وزیر خزانہ نے پراپر چارٹ نہیں سنبھالا, بجٹ تیار کرنے والے لگے ہوئے ہیں, جو ایک بہت خوفناک جو ہے وہ پیغام دے کے آ رہے ہیں مئی کے آخر میں. تو ان طرف سے یہ توجہ دینے والی بات ہے. عوام کا کیا ریئیکشن ہوگا رفعت سعید صاحب؟ یہ مہنگائی, اب مہنگائی اس درجے بڑھ چکی ہے. اب 10 دن بعد جب رمضان شروع ہوں گے, اس سے پہلے ایک ویو آئے گی رمضانوں سے پہلے بھی. عوام کا کیا صبر کا کون سا پیمانہ ہے پھر عوام کے پاس؟ عمران, عوام صرف صبر ہی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اب میرے خیال میں عوام میں سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی یا کوئی اس طرح کی. جس طرح تحریک چلانے کی بات سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, میرے خیال میں سیاسی بیانات کی حد تک تو ہے, عملی طور سے ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں, سڑک پہ احتجاج کم از کم عوام احتجاج نہیں کرے, لیکن کم از کم گورنمنٹ جو ہے وہ گڈ گورننس کے نام پر, کیونکہ بہت ساری چیزیں مشروط تھیں, کنڈیشن تھیں. عمران خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے جو کچھ بھی کہا, جو ان کا پارٹی مینیفیسٹو تھا, کچھ تو نظر آئے اس وقت. عمران, کوئی ایسا موڈ حکومت کا نظر نہیں آتا ریلیف دینے کا. وہ تو ہر طرف سے آوازیں ایک ہی آ رہی ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گی, اور خود ارکان اسمبلی کہتے ہیں, وزراء کہتے ہیں یہ بات, پھر اسے سخت کڑا وقت کہتے ہیں. بالکل معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے, ماضی میں بہت خرابیاں ہوئی, لیکن کہیں کوئی ریلیف ایسا تو دے کہ غریب آدمی, متوسط طبقے کا آدمی, سفید پوش آدمی کوئی اپنا بھرم رکھ سکے, اپنا سروائیو کر سکے. علاج کرانا مشکل ہے, آپ یہ بتائیے تعلیم دینا مشکل ہے, جو اسکولوں کی صورتحال ہے, ہم ایک اسکول تو کنٹرول کر نہیں پاتے, ان کے فیسوں کے معاملات تو ہم کنٹرول کر نہیں پاتے, تو آگے ہم کیا کنٹرول کریں گے؟ بہرحال مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور میرے خیال میں عوام اسی طرح لڑتے رہیں گے, بے بس رہیں گے, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی ان کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے. ہم روزانہ بیٹھ کر یہاں عوام کی بات کرتے ہیں, جو آوازیں بلند کرتے ہیں, مجھے تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے. میں کسی سیاست کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہا, میں عام لوگوں سے ملتا ہوں, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں. بعض لوگوں کے حالات مجھے پتہ ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں, سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں شہر کے اندر, آپ نکل کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ویسے ہمیں مارکیٹوں میں, مالز میں نظر آتا ہے کہ بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس, لوگ بہت خریداری کر رہے ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے, جو آنے والے وقتوں میں بہت بحرانی صورت ہوگی. طارق چودھری صاحب, آگے آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر, اس ملک کی عوام کے اوپر کتنا کڑا ہوگا؟ گو کہ عمران خان جو ہے بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اگلے آنے والا وقت کچھ جو ہے وہ سخت ہوگا, اس کے بعد ہمیں کافی ریلیف ملے گا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہاں تک سختیاں سہ سکتے ہیں؟ طارق چودھری صاحب جی, اب تو جو حالات ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں جو آنے والا وقت ہے, جس اچھے وقت کی ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے, وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا. آپ وہ وقت جو چند ماہ پہلے تھا,
وہ ہمیں لوٹا دیں. کم از کم اس وقت جو ریلیف حاصل تھی وہ لوگوں کو حاصل ہو جائے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ کسی کو, وہ کوئی سرکاری ملازم ہو یا کوئی نجی ملازم ہو, کسی کو تنخواہ بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے. الٹا جو ہے بے روزگاری ہو رہی ہے, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کاروبار آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں ہے نہیں. پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار ریئل اسٹیٹ کا تھا, وہ کتنا ڈاؤن ہے. انڈسٹری پاکستان میں نہیں لگ رہی, سرمایہ پاکستان سے نکل کر باہر جا رہا ہے, کوئی نیا سرمایہ پاکستان میں نہیں آ رہا. کوئی بڑے پروجیکٹ ہیں, موٹر وے ہیں, میٹرو ہے, کوئی بڑی بڑی شاہراہیں بننی ہو, کوئی ڈیم بننے ہو, وہ بھی نہیں ہے تاکہ لوگوں کو بڑی تعداد میں روزگار ملے. کیسے تو ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فی الحال ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. فی الحال تو ہم ایک بہت ضروری کام ہے, وہ ضروری کام یہ ہے کہ ہم نے چونکہ احتساب کرنا ہے, ہم نے چونکہ 2-4 لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو جیل بھیجنا ہے, اور وہ جیل بھیجنا بڑا ضروری ہے. اس لیے پھر لوگوں کو تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کے ریلیف کے لیے تو کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا, نہ اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو رہی ہے, نہ اس پہ کوئی پروجیکٹ بن رہے ہیں. لہٰذا لوگ تو جو ہے پریشان ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز 2 جگہ پہ. اب میڈیا جس طرح کی قدر, لیکن پھر بھی میڈیا اپنا کرتا ہے جس حد تک ممکن ہے. جتنی اور نمائندے جو ہیں وہ کسی اور کاموں میں مصروف ہیں. جتنی اسپیس اس کے پاس موجود ہے, جتنا اس کے پاس وسائل ہیں, جتنی اس میں سخت باقی ہے, میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور لوگوں کے مسائل بیان کر رہا ہے. لیکن جو پارلیمنٹ ہے, جو قومی اسمبلی ہے, جو صوبائی اسمبلیاں ہیں, جو سینٹ ہے, وہاں جو ہے وہ زیادہ ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. تمام سیاسی لیڈروں نے یوں لگتا ہے کہ اپنے اپنے جو ذاتی ان کے دوست ہیں, ذاتی ان کے قریبی لوگ ہیں, حاشیہ بردار ہیں, ان کو میدان میں نکالا ہوا ہے کہ جی بھر کے ایک دوسرے کی بےزتی کرنی ہے, جی بھر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, ایک دوسرے کی حسد کرنی ہے اور ایک دوسرے کو ریڈیکول کرنا ہے. تب عوام کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اب جس طرح آپ لوگ بات کر رہے تھے, آج جو مہنگائی ہے, جس طرح 400 روپے کے قریب جو ہے یہاں مرغی کی قیمت ہے, یہاں سبزیوں کی قیمت, کوئی سبزی اسلام آباد میں کراچی کی بات نہیں کر سکتا, لیکن کوئی ایسی سبزی نہیں ہے, معمولی سبزی جو عام دنوں میں بڑی سستی ہوا کرتی تھی, وہ بھی 100 روپے کلو سے کم نہیں ہے. پیاز, آلو, لیمو, پہلے ہم جو ہے کمپیریٹیو انالیسس کرتے تھے 2008 سے 2013 کا پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور کا, پھر 2013 سے 2018 کا نون لیگ سے اور نون لیگ کے جانے کا. اب جو ہے وہ 2018 کے اگست کے بعد سپٹمبر, تو اکتوبر, تو نومبر, تو دسمبر, اب یہ اسی 6 مہینے کا آپس میں کمپیریزن ہونے لگا ہے, جو کہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے. بہت ہی حیران کن آپریشن. رفعت ایک بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں. بیورو چیف سے اس وقت موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان میں علاج ممکن نہیں, اب لندن جانا ہے. نواز شریف کی سپریم کورٹ میں درخواست علاج کے لیے مستقل بنیادوں پر ضمانت کی استدعا کر دی ہے. ڈاکٹروں نے, ان کا کہنا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نے ان کی جان کو سنگین خطرے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے. چودھری صاحب, طارق چودھری صاحب, اس ڈیولپمنٹ پہ اور ظاہر کے امکان تھا کہ اسی طرح کی صورتحال, اسی طرح کی عرضی جو ہے ان کی طرف سے جائے گی اسی طرح کی ریلیف کے لیے. کیا کچھ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوئی ہے, حیران کچھ ہوئی ہے, یا یہی ہم سب پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے؟ وقت ذرا مختصر ہے, لہذا چاہوں گا تھوڑا سا فوکس ہو کے اس کے اوپر ہم بات کریں. جی طارق چودھری صاحب. ٹھیک کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کوئی غیر متوقع انیشیٹو نہیں ہے, سب سے یہی توقع کی جا رہی تھی. ظاہر ہے جب میاں نواز شریف نے پہلے اپیل کی تھی زمانے کی, تو اس وقت بھی ان کا موقف یہی تھا کہ ان کو جو ہے علاج کرانا ہے, تو اس کے لیے ان کو باہر آنے دیا جائے. چونکہ عدالت نے ایک لمیٹڈ بالکل ایک ٹائم فریم طے کر کے ان کو ضمانت دی تھی, اور اس میں ٹائم فریم طے کر دیا تھا. اب ظاہر ہے اس میں 2 ہفتے باقی ہیں. تب ایک مرتبہ پھر, یعنی یہ جو ایک لمیٹڈ ایک ضمانت ہوئی ہے, اس پر نظر ثانی کرنے کا ایک فیصلہ انہوں نے درخواست کی ہے. اور موقف ان کا یہ ہے کہ چونکہ ان کا علاج جو ہے اس سے پہلے ایک مخصوص ڈاکٹر ایک مخصوص اسپتال میں ہوا تھا, اور وہ ان کے پروسیجر سے آگاہ ہیں, تو لہٰذا اس بنیاد پر ان کو مستقل ضمانت دی جائے, اور مستقل ضمانت دے کر تاکہ وہ پاکستان سے باہر علاج کرانے کے لیے جائیں. تو میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہے لیگل پروسیس ہے, لیگل پروسیس کے تحت چیزیں آگے چل رہی ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا, جس طرح 6 ہفتے کی جو ریلیف ملی ہے وہ بھی عدالت نے دی تھی. اب اگر عدالت اس ریلیف کو نہیں دے گی تو تب بھی وہ عدالت کا فیصلہ ہوگا, اور اگر عدالت جو ہے ان کی اس درخواست کو مان لیتی ہے اور کوئی اور فیصلہ کرتی ہے, ادروائز فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک عدالتی فیصلہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہائنڈ دا سین نہیں ہو رہا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی, بلکہ عدالتوں میں جایا جا رہا ہے.
عدالت میں جانا، عدالت سے ٹھیک ہے۔ ریلیف مانگنا ہر شخص کا حق ہے، اب اور یہ عدالت کا اسی عدالتی فیصلے کے بیچ میں جو ہے پولیٹیکل سپیس جو ہے میاں صاحب نے نکالنی ہے، کیا کہیں گے انوار ہاشمی صاحب؟ اینی تھنگ نیو؟ دیکھیں پاکستان میں ہر ریلیٹڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے پچھلے پروگراموں میں یا دیگر میڈیا کے پروگراموں میں جتنے قومی ایشوز پہ پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ ساری درست ثابت ہو گئی ہیں. تو یہ ایک تو چیز یہ ہے. دوسری بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کوئی میاں نواز شریف کی بیماری پہ کوئی سیاست نہیں کرتے، نہ یہاں پہ تجزیہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کا اپنا جو پولیٹیکل ایک ایجنڈا تھا یا جو نعرہ تھا یا جو بیانیہ تھا، یہ اس انداز میں بیرون ملک علاج کے لیے جانا یقیناً یہ ان کے بیانیے کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی، پولیٹیکل یہ کمزور فیصلہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ابھی جو ہے وہ اپیل کی ہے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے میں. پچھلے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ اگر ضمانت کو ایکسٹینڈ کروانا ہے تو ہائی کورٹ جانا پڑے گا، لیکن چونکہ بیرون ملک نہ جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، چنانچہ ریویو کے لیے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. اس میں آخری بات کر کے آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کہ اصل میں عدالت کو تو چاہیے گورنمنٹ کا جو ڈاکٹروں کا بورڈ ہے اس کا ڈیسیجن، وہ تو 16 فیصلے دے چکے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں موجود ہیں. اس لیے یہ شریف میڈیکل سٹی میں بیٹھ کے انہوں نے پرائیویٹ ڈاکٹروں سے ابھی جو فتویٰ لیا ہے کہ بیرون ملکی علاج ہوگا تو عدالت کس قانون کے تحت اس کو مانے گی یا دوبارہ سرکاری ڈاکٹروں کے بورڈ کے پاس ریفر کرے گی، یہ سوال دیکھنے والا ہے. اب باقی چیزیں سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جی رفعت صاحب آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں؟ ظاہر ہے کہ اس بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ ملے گی، اور ایسا قرین از قیاس نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی ان کی طرف سے درخواست نہیں آئے گی، بالکل ایسا ہی سمجھا جا رہا تھا. دیکھیں عمران، جو میں یہی کہا کہ جو اسکرپٹ میں اگر فلم کا اسکرپٹ جو لکھا گیا ہے اس میں اگر ان کی بیل ہونا ہے تو وہ بالکل ہوگی اور طبی بنیادوں پر ہوگی. اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ آیا ان کی ضمانت لی جائے نہیں لی جائے، یہ باہر جا سکے نہیں جا سکے، لیکن یہاں پر وہ علاج ممکن ہے. اور جو پیشکش ہوئی تھی جب ان کا فیصلہ ہو رہا تھا اس کا عدالت میں جب ان کو ریلیف مل رہا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ان ڈاکٹروں سے تجویز لے کر یا ان سے رائے لے کر یا انہیں بلا کر علاج کروایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور خاموشی جو آج کل ہے وہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل جائے. میں یہی سمجھتا ہوں، ورنہ اتنی خاموشی رہ نہیں سکتی تھی، نہ مریم کی طرف سے نہ شہباز شریف کی طرف سے. وہ لڑنے وہ مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھ ہی لیے ہوں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میاں نواز شریف بالکل خاموش ہیں، کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں. تو بہرحال جب ان کی کوئی خاموشی کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ضرور ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہمارے بیورو چیف مجیب احمد، جو بیورو چیف کوئٹہ ہے. مجیب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، پولیو رضاکاروں کے اوپر جو ہے مسلسل تیسرے روز بھی دہشت گردوں کا وار ہوا. چمن میں فائرنگ سے خاتون رضاکار جاں بحق ہو گئی اور ایک زخمی ہے. حویلی لکھا میں بھی جو ہے وہ پولیو ٹیم پر سریعام تشدد کیا گیا، اور چمن کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پہ انسداد پولیو کی جو مہم ہے اس کو روک دیا گیا. یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ایلیمنٹ ہے، جو دشمن ایلیمنٹ ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ عمران بالکل یہ واقعہ ہوا ہے چمن سے تقریباً 7 کلومیٹر دور قلعہ سلطان زئی میں، اور یہ بارڈر کے پاس کا علاقہ ہے. یہاں پہ یہ پولیو ورکرز کام کر رہی تھی، اور یہ چھوٹا سا دیہات گاؤں ہے جہاں پہ وہ گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی تھی. 2 موٹر سائیکل سوار جنہوں نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے پسٹل سے، جس سے ایک خاتون ورکر جاں بحق ہوئی جبکہ دوسری زخمی ہوئی. ان پولیو ورکرز کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور اس کے لیے جواب کہ جو پولیو ورکرز تھی وہ مقامی خواتین تھی اور اس علاقے سے بخوبی واقف تھی. ان گھروں میں ان کا آنا جانا بھی تھا، اس لیے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ وہ سیکیورٹی لیں. لیکن یہ بہرحال ایک طرح سے ایک سیکیورٹی لیپس ہے کہ ایسے واقعات کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ تو سیکیورٹی دی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو بارڈر ایریا میں دشمن کو وار کرنے کی زیادہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ بالکل ٹچ ہے، اور پوری طرح بارڈر بھی سیکیور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ وہاں سے بالکل نہیں آ سکتے. بالکل ایسا ممکن ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں اور یہاں پہ گڑبڑ کریں، اس لیے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کا لیپس ہوا ہے. اگر یہ انتظامیہ کی غفلت ہے، یہ انتظامی غفلت ہے. بالکل انتظامیہ کی غفلت ہے. اگر مکمل سیکیورٹی ان کو دی جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی تو کہ اس طرح کوئی 2 موٹر سائیکل سوار آ کے
और फायरिंग करके बआसानी वहां से फरार हो जाते। ये इलाका भी दूर दराज का है और यहाँ पे इतनी आसानी से लोगों का निकलना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब वहां पे हॉल्ट हो गई है, जो एंटी पोलियो ड्राइव है वो रोक दी गई है? जी बिल्कुल, पोलियो ड्राइव को रोका गया है, कुछ दिनों के लिए रोका गया है ताकि वहां पे मौसर सिक्योरिटी फराहम की जा सके, और उसके बाद जब सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगी तब ये ड्राइव दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, मुझे आप हमारे साथी हैं, ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और अगर करें बलूचिस्तान की, तो सिंध की भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो शाह साहब है, खुर्शीद शाह साहब, वो कहते हैं कि अगर किसी ने तरक्की देखनी है तो सिंध में आके देखे, सखर में आके देखे। और सिंध की खबर है कि लाड़काना में 12 बच्चों में, छोटे बच्चों में, जिनकी उम्र 4 साल से 8 साल तक की हैं, उनमें एड्स के मर्ज की तशखीस हुई है। एड्स के मर्ज, और 16 बच्चों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 12 जो हैं वो कंफर्म उनमें ये हुआ है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे साथ रफत सईद जो है इस खबर के ऊपर ज़रा हमसे बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक इंतहाई तशवीशनाक खबर लाड़काना के इलाके रतडेरे से, जहां 12 बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, जो उम्र 4 से 8 साल तक हैं, उनमें एड्स की तशखीस हुई है। वो HIV पॉजिटिव जो है वो आए हैं। 16 बच्चों के जो है वो नमूने गए थे, जिसमें से 12 को जो है वो एड्स। एक बहुत बड़ा सवाल यह निशान है रफत, इस वक्त कितनी बड़ी एक खतरे की घंटी है। और ये तो कहा यह जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो इस वक्त वो उनकी तादाद कई ज़्यादा इससे हो सकती है। तो हमारा महकमा सेहत सिंध कर क्या रहा है? देखिए इमरान, ख़तरे की बात तो है, लेकिन इससे पहले माजी में भी ये चीज़ें आती रही हैं और सिंध के हवाले से ख़ास तौर से आती हैं। आपने जिक्र किया लाड़काना चूँकि एक सिंबॉलिक शहर है पीपल्स पार्टी के हवाले से, जिसका ज़्यादा तस्करा आता है। अच्छी सूरत हाल तो है नहीं, ना वहाँ सेहत के मामलात हैं, ना वहाँ तालीम के मामलात हैं। आप देखें सिंध उसी तरह उजड़ा हुआ है, कोई तवज्जो नहीं दी गई। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ भी उसी हवाले से बयानबाजी करती है कि अंदरून सिंध के हवाले से। सिंध की सूरत हाल तो अपनी जगह पर, आप कराची जैसे शहर को देख लेंगे, खंडरात का मंजर पेश करता है। कोई ठीक है, इलाज मुआवजे की सहूलतें भी आप वो नहीं कह सकते, क्योंकि बच्ची वाला मामला आपके सामने है। बहरहाल एक अच्छा इकदाम सिंध हुकूमत की तरफ से उठाया गया, अस्पताल को सील भी किया गया। मगर एड्स के हवाले से जो है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो लोग हैं, उसमें जो बात की जा रही है कि वहां पे देखें जिस तरीके से फैल रहा है, वो जो सिरिंज इस्तेमाल की हुई सिरिंज ब्लेड, जो अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है अस्पतालों में, ये एलिमेंट तो बहुत बड़ा एलिमेंट है ना। देखिए ये तो एलिमेंट है, लेकिन आप देखें सड़कों पे जा बजा, आप खुद देखें बाहर हीरोइनची बैठे हुए होते हैं, सिरिंज लगा रहे होते हैं, अस्पतालों से फेंक दी जाती है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई निजाम नहीं है। और ऐसा तो कराची में बहुत है, कराची में बहुत है। अगर आप चेक कर, जेल में आप चले जाएं, जहां आप स्क्रीनिंग करा लें, ये चीज निकलेगी। और जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लोग जो हैं, बाहर उसमें फंड्स बहुत आते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे फंड भी आते हैं। ये कहाँ जाते हैं, कैसे माल होते हैं, क्या इक़दाम करने चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जेलों में भी खासी सूरत हाल खराब है, और सड़कों पे जा बजा आपको मनाजिर कराची शहर में भी नजर आते होंगे। कितने हमें HIV के मिलेंगे, कितने हमें हेपेटाइटिस के मिलेंगे? जी 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 अनवर साहब। इमरान साहब, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिफत सईद साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो आप बता रहे हैं तो पूरे मुल्क में, लेकिन आलमी इदारे के मुताबिक और आपके एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा रेशो सिंध में पाई जाती है और उसके शहर कराची में पाई जाती है। रिपोर्ट आपके इदारे ने रिपोर्ट दी है कि कराची और सिंध के अंदर 90,000 वो नशा करने वाले हैं, बाकायदा तादाद दी है, जो सिरिंज के ज़रिए नशा करते हैं और वो खून बेचते हैं, और ये आगे जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने अभी तक कई सालों से इस रिपोर्ट पे ऑपरेशन नहीं किया गली मालों में कि ये जो नशई हैं, जो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, इनको काबू में करके उन फलाई इदारों में जो है वो दाखिल कराया जाए, ताकि जो दीगर मासूम लोग हैं वो बच सकें। एक मेन रीज़न तो ये बताई गई है। दूसरी रीज़न वही है कि इसमें वो जो तारकीन वतन हैं, क्या कहते हैं, दूसरे इलाकों के जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे कच्ची बस्तियों में और फुटपाथों पे रहते हैं, उनके टेस्ट के लिए जो है वो हिदायत की गई थी कि इनके टेस्ट करवाए जाए ताकि दीगर लोग मुतासर होने से बच जाएं। तो यकीनन ये इकदामात करने वाले हैं
खाली तशवीश से नहीं होगा, बच्चों तक पहुंच गई है ना। कुछ जो इब्तदाई नशा करते हैं वो घर वालों को नहीं बताते, फिर उनसे खवातीन से बच्चों में ये जो है मर्ज फैल रहा है। तो एक क्लिनिक की जरूरत है जो कि अब गवर्नमेंट ने करनी है। बड़ी ये जो सूरत-ए-हाल है बहुत तशवीशनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, अनवार चौधरी और मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए। सेहत के हवाले से ये जो फिगर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, इंतहाई तशवीशनाक है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।